बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम, दरूद सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। लंदन से खबर है, और खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ को किसी भी वक्त लंदन की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। क्यों गिरफ्तार कर सकती है? जी हाँ, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी गुजरात के जो कि लंदन में मुकीम है सैयद तस्नीम हैदर शाह, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम ये आयद किया कि मियां नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर लंदन में इमरान खान पर कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी की और मुझसे शूटर्स मांगे जो गुजरात में उन पर हमला करवाने के लिए। इस बयान ने तहलका मचाया, और अब खबर यह है कि लंदन पुलिस बाकायदा इस पर तहकीकात का आगाज़ कर चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मुकदमे के जो मुद्दई आप कह सकते हैं उनको, जिन्होंने ये दरखास्त लंदन पुलिस को दी है, उन्होंने अपने आखिरी ताज़ा तरीन जो इंटरव्यू है उन्होंने एक पाकिस्तान के सहाफ़ी को दिया, और उसमें उन्होंने क्या तफसील बताई है इस केस की, इसके बारे में आज मैं आपको आगाह करता हूँ। पहले थोड़ा सा पस मंज़र कि गुजरात के रिहायशी हैं सैयद तस्नीम हैदर, और अचानक ही वो मंजर आम पर आए, और इससे पहले लोग ज़्यादा उनके बारे में कोई आगाह नहीं थे। हुआ क्या कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में, और इल्ज़ाम ये आयद किया कि इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ था वज़ीराबाद में, उसकी मंसूबाबंदी लंदन में बैठकर की गई थी, और नवाज शरीफ बराह रास्त मुलव्विस हैं, साथ उन्होंने मरीम नवाज का नाम भी लिया था। और इसके बाद उन्होंने अपना भी ये बताया कि मैं खुद मौजूद था कि जब मेरा तारुफ मियां नवाज शरीफ से किसने करवाया? जी, नासिर भट्ट साहब ने, और कहा कि ये गुजरात के रिहायशी हैं, बड़े मजबूत आदमी हैं, डंडी पट्टी वाले हैं। और उसके बाद मुझे कहा गया कि आप शूटर मुहैया करें, हमने कातलाना हमला जो है करवाना है जब इमरान खान अपने हकीकी आज़ादी मार्च के काफिले के साथ पहुंचेंगे गुजरात में। इस पर तस्नीम हैदर ने कहा कि वहाँ तो मैं नहीं बोला, लेकिन बाद में मैंने कहा जी कि मुझसे इंतज़ाम नहीं हो पाया, तो नासिर भट्ट ने मुझे कहा कि हमने शूटर्स का बंदोबस्त कर लिया। अब इस बयान को लेकर पाकिस्तान में एक तूफान मचा। नून लीग के हलकों ने कहा कि अगर ये आदमी सच्चा है तो जाए अदालत में, और दूसरी जानिब नासिर भट्ट जो कि लंदन में मियां साहब के दस्ते रास्त हैं, उन्होंने इस शख्स के खिलाफ उन्होंने भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी, और कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। पाकिस्तान का मीडिया उसने ताक ताक कर ढूंढ कर तस्नीम हैदर का कच्चा चिट्ठा जो है पाकिस्तान में वो निकाला, और कहा कि ये तो मदीना सैयदा गुजरात और मशहूर ज़माना जो गुजरात की तारीख का एक 16-17 अफराद के कत्ल की FIR है, उसमें ये मरकज़ी मुल्ज़म के तौर पर मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। ये मीडिया ने उनका जो सारा माजी था वो निकाल कर रख दिया। अब नाज़रीन, आज पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने लंदन में एक पाकिस्तानी नयाद, वहाँ के सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा हैं, तारिक चौधरी नाम है उनका, उनको लाइव लिया टेलीफोन कॉल पर, वीडियो कॉल पर, और उनसे उन्होंने तफसील जानना चाहिए इस केस की कि ये केस है क्या। तारिक चौधरी का ये कहना था कि मैंने ये दरखास्त लंदन पुलिस को दी कि लंदन की सरजमीन इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले की साजिश में, और बतौर गवाह सैयद तस्नीम हैदर को पेश किया उन्होंने, तारिक चौधरी ने। अब उनका ये कहना है कि हमें बाकायदा तौर पर तस्नीम हैदर के बयान रिकॉर्ड कर चुकी है पुलिस। कुछ रोज़ पहले कॉन्फ्रेंस कॉल पर उन्होंने दोबारा हमसे रब्ता किया,
اور ہمارا موقف انہوں نے اثر نو لیا، اور اب ایک ہیئرنگ آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو ایک سماعت ہونے والی ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں فزیکلی بلوایا جائے گا۔ اور ناظرین، انہوں نے طریقہ کار یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جس طرح ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج ہوتے ہی پولیس اٹھا لیتی ہے بندوں کو۔ ایف آئی آر پہلے درج ہوتی ہے، تفتیش بعد میں کی جاتی ہے۔ لندن میں ایسا نہیں ہے، یہ کہنا تھا طارق چودھری کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ لندن میں پولیس پہلے مکمل طور پر شواہد اکٹھے کرتی ہے، چھان بین کرتی ہے، اور جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جس کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں کسی بھی غیر قانونی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہے، تو پھر وہ اس پر ہاتھ ڈالنے میں ذرہ برابر بھی کوئی جھجک کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ ان کا کہنا تھا کہ اس سارے پروسیس میں نواز شریف کے خلاف تحقیقات مکمل ہونے میں 8 سے 9 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے، اور مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کیس کی جو انکوائری ہے وہ ڈی سی او، ڈیٹیکٹو چیف آفیسر، وہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب اگلے جو مراحل ہیں ان میں کیا ہوگا کہ کسی بھی وقت نواز شریف کو طلب کیا جا سکتا ہے اور ان سے بھی ان کا موقف لیا جائے گا، اور پولیس شواہد ملنے پر، یقین ہو جانے پر میاں نواز شریف کو گرفتار بھی کر سکتی ہے۔ اب یہاں سوال کیا گیا ان سے، طارق چودھری سے، کہ فرض کریں اس دوران میاں نواز شریف پاکستان آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرے گی لندن پولیس؟ اور ان کا کہنا تھا جی 2 آپشن ہیں، کہ ایک تو وہ ان پر سفر کی پابندی بھی عائد کر سکتی ہے، اور دوسرا اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو لندن پولیس ان کو انٹرپول کے ذریعے سے رابطہ کر کے واپس بھی بلوا سکتی ہے، اور اگر وہ یورپی یونین میں کہیں اور جا بستے ہیں تب بھی لندن پولیس ان کو واپس بلوا سکتی ہے انٹیروگیشن کے لیے، تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اب ناظرین، یہاں طارق چودھری نے جو گواہ ہیں مقدمے کے، سید تسنیم حیدر، ان کے بارے میں بتایا کہ لندن کی پولیس نے یہ بتایا کہ تسنیم حیدر کی گواہی وہ بڑے معنی رکھتی ہے، اور وہاں کا جو پولیس کا نظام ہے، جس طرح تسنیم حیدر نے بھی کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مزید اب کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کہ جب آپ بطور وٹنس موجود ہیں، آپ عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں موقع کے۔ تو یہاں طارق چودھری نے ایک نئی بات یہ بتائی کہ اس کو اتنا آسان نہ لیا جائے کہ تسنیم حیدر جھوٹا بیان دے دیں گے، جھوٹا الزام عائد کر دیں گے، من گڑت بات کر دیں گے، کیونکہ لندن میں پولیس کا نظام ایسا ہے کہ اگر تسنیم حیدر جھوٹے نکلتے ہیں تو خود ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں انہوں نے ایک اصطلاح جو تھی اس پر بات کی لندن پولیس کے حوالے سے، لندن کا نظام جو ہے پولیسنگ کا، نظام عدل، اس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بیک وقت تسنیم حیدر جو ہے وہ ہمارے پرائم وٹنس بھی ہیں اور پرائم سسپیکٹ بھی ہیں۔ پولیس ان کو بلا کر ان سے بھی تفتیش کر سکتی ہے، ان کو بھی انٹیروگیٹ کر سکتی ہے، شامل تفتیش کر سکتی ہے، کیونکہ پولیس کی نظر میں یہ خود بھی پارٹ آف کانسپیریسی ہیں۔ جی ناظرین، کہ اگر عمران خان پر قاتلانہ حملے کی سازش، یعنی پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کی سازش کرتا کون ہے؟ ایک اور سابق وزیر اعظم، اور کہاں بیٹھ کر کرتا ہے؟ لندن میں۔ تو یہ سرزمین استعمال ہوئی ہے برطانیہ کی ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف قتل کی مبینہ سازش میں۔ تو یہاں یہ بات بڑی ہی نوٹ کرنے والی ہے کہ سید تسنیم حیدر وہ اس سارے معاملے کے پرائم سسپیکٹ بھی ہیں اور پرائم اس موقع کے وہ عینی شاہد بھی ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے کہ اگر تسنیم حیدر جھوٹے نکلتے ہیں تو لندن پولیس ان کو دھر لے گی، اور اس وقت وہ لندن پولیس کی نظروں میں پرائم وٹنس ہیں، تو ان کی گواہی بڑے معنی رکھتی ہے، کیونکہ اگر وہ جھوٹے نکلتے ہیں
ان کی گواہی سچی ثابت نہیں ہوتی تو وہ خود بھی آ سکتے ہیں قانون کے دائرے میں، قانون کی گرفت میں ان کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے جو آج طارق چودھری نے لندن سے بتائی ہے، تسنیم حیدر کے حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے جو اس وقت پوری پاکستان کی سیاست کا محور بنا ہوا ہے۔ اب ناظرین یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ طارق چودھری اس سے پہلے الطاف حسین کے خلاف جب انہوں نے لندن میں بیٹھ کر پاکستان میں پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک بڑی ہی قابل اعتراض تقریر کی تھی، اور جس کے بعد پاکستان میں بھی میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ ان کی تقاریر کو دکھایا نہیں جا سکتا، تو یہی طارق چودھری ہیں جنہوں نے الطاف حسین کے خلاف لندن میں اداروں میں چارہ جوئی کی اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کیس کی تفصیل انہوں نے یہ بتائی کہ الطاف حسین کے خلاف باقاعدہ طور پر تفتیش کی گئی اور پھر اس کو کنگسٹن کورٹ میں یہ مقدمہ بھی چلایا گیا، اور جہاں جیوری نے ان کو سنا اور الطاف حسین ویل چیئر پر بیٹھ کر عدالت میں آیا کرتے تھے، تو ان کو وہاں پر ایک جس طرح شک کا فائدہ دیا جاتا ہے کسی ملزم کو، تو الطاف حسین کو وہ جو ان کی مجبوری، محرومی اور انسانی ہمدردی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایک ایسا ریلیف حاصل کیا اپنی ظاہری حالت سے، ویل چیئر پر پیشی میں جانے سے، کہ یہ شخص تو پہلے ہی بے بس ہے، مجبور ہے، مظلوم ہے، تو ان کو یہ مارجن دیا گیا انسانی ہمدردی کے نام پر۔ تو یہاں طارق چودھری کا یہ کہنا تھا کہ بالکل ایسے ہی اس کیس میں بھی جو میاں محمد نواز شریف پر الزام ہے، مبینہ طور پر عمران خان کے قتل کی سازش کا، گمان غالب یہی ہے کہ الطاف حسین کی طرح یہ کیس بھی میں نے فائل کیا ہے اور اس میں بھی وقت کافی سارا لگ سکتا ہے۔ لیکن ناظرین بڑے پر امید نظر آئے طارق چودھری، ان کا کہنا تھا جی کہ بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں اور اب باقاعدہ طور پر پولیس نے اس کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ناظرین یہاں مختصر سا سوال یہ ہے کہ اب تک ایک خاموشی ہے، اور یہ خاموشی کیوں ہے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، کہ سید تسنیم حیدر نے بہت سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے براہ راست میاں محمد نواز شریف پر، اور آج بھی وہ اپنے ان بیانات پر قائم ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیوں پاکستان میں یا لندن میں شریف فیملی نے تسنیم حیدر کے خلاف ڈی فیم اور ہتک عزت کا کوئی دعویٰ کیوں دائر نہیں کیا؟ انہوں نے بھی اس شخص کو کٹہرے میں کیوں طلب نہیں کیا؟ یہ قابل غور باتیں۔ اب ناظرین یہاں کچھ حلقوں سے یہ آوازیں بھی اٹھنے لگی ہیں کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس بات کا بھی ثبوت ملے گا، اور کچھ پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ برطانیہ وہ نواز شریف کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی کارروائی کرے، کیونکہ ماضی میں اور اب تک پاکستان کے جو خود ساختہ جلا وطنی اختیار کیے ہوئے ہیں الطاف حسین، وہ کیا کچھ نہیں کہہ جاتے وہاں، وہ بہکی بہکی جب تقریریں کرتے ہیں پاکستان کے وجود کے خلاف، اس کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک بات رہ گئی تھی، میں بتانا چاہتا ہوں۔ طارق چودھری نے بتایا کہ الطاف حسین کے وکلاء نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی عدالت کو کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، ذہنی طور پر یہ فٹ نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف کی اس کیس میں جو انٹیروگیشن ہے لندن پولیس کی وہ کہاں تک پہنچتی ہے، اور کیا کل کو یہ معاملہ عدالت تک بھی جائے گا؟ انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔